अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद। और जनाब, आज की मेरी मेहमान एक ऐसी ख़ूबसूरत शख्सियत जो खुश शक्ल हैं, खुश लिबास हैं, खुश मिजाज हैं। गो कि जब सामने मुखालिफ कोई बैठा हो और वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा हो तो ये बहुत अच्छे से जो है वो जवाब देना जानती हैं, डिफेंड करना जानती हैं। बट डेफिनेटली वो भी इनकी पर्सनालिटी का एक रुख है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अच्छे स्पीकर हों, आपको पता हो आपका मैनिफेस्टो का क्या है, जिस पार्टी से आप जो है वो बिलोंग करते हैं। और एट द एंड जब आप सियासी लोगों की बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमारा हर जुमला जो है वो इस मुल्क के लिए है, इसके मफाद के लिए है, इसकी बेहतरी के लिए है, जो कि होना भी चाहिए। सो अगर मैं ख़वातीन पॉलिटिशियन की बात करूं तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन इनका शुमार उन ख़वातीन में होता है जो बहुत लाइमलाइट में हैं इस वक्त, जो लोगों के सामने हैं, जो अपनी पार्टी में एक बहुत बेहतर किरदार अदा कर रही हैं। और ख़ास तौर पर जब ख़वातीन के हुकूक़ की बात आती है या उनके मसाइल की बात आती है तो सबसे पहला बीपर जो है वो पार्टी से मेरे ख्याल से इन्हीं का ही लिया जाता होगा। सो वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी खातून है और काफ़ी अरसे बाद मेरे प्रोग्राम में आई हैं। वादा भी लूँगी कि आती रहा करें। सो वेलकम करते हैं, नाज बलोच हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम PTI। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये जवाब मुझे तो पता है, लोगों के लिए बताइए। आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? Not as such, to be very honest, Right. because you know I wake up early, but like morning shows बहुत रेयर करती हूँ, बहुत कम, लिमिटेड ही हैं, गिने चुने ही आपने देखा होगा। कोई मखसूस मॉर्निंग शोज जो है उसमें चली जाऊँ। उसकी वजह? क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम सियासी लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हमें एक तो जो रात के टॉक शोज़ होते हैं उनसे ही जो है रात को फुर्सत, टॉक शोज़ में हम कितनी लेट फ्री होते हैं, और फिर ज़ाहिर है और सोशल एक्टिविटीज़, दिन भर के काम इतने होते हैं, तो उसमें ज़रा मॉर्निंग को हम थोड़ा फ्री रखने की कम से कम मैं तो कोशिश करती हूँ कि ज़रा होम टाइम होता है मॉर्निंग। अच्छा, तो फैमिली, बच्चे? फैमिली, माई हस्बैंड, आई लाइक यू नो हैव माई फैमिली, और उसके साथ बड़ा एक अच्छी एक ज़िंदगी। अच्छा, अगर मौका मिले आपको, ऑफ़र की जाए कि नाज बलोच साहिबा, एक चैनल से आपको कॉल आया और कहा जाए कि प्लीज़ आप आ जाइए, आपसे एक ऐसे में अपनी कुर्सी पे जाए वो बात करें, लेकिन अल्लाह प्लीज़ बेहतर फैसले करना। लेकिन अगर आपको ऑफ़र की जाए कि नाज बलोच साहिबा आइए, आके एक मॉर्निंग शो करना है आपको हमारे चैनल पर, तो आपका क्या, और आपको सुबह उठना है। अच्छा, ये मॉर्निंग शो 9 से 11 नहीं होगा, ये 8 से 10 होगा, तो फिर क्या करेंगी नाज बलोच? 8 बजे के शो के लिए 7 बजे पहुंचना पड़ेगा, 1 घंटा, 6:30 बजे, 5 बजे। नहीं, आप लोग, यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। आप लोग खुद माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी चेहरे, बहुत प्यारे प्यारे चेहरे हैं, और मॉर्निंग शोज़ आप लोग कर रही हैं, और आप लोग को देख के हमें बड़ी खुशी होती है। तो यू गाइस आर डूइंग अ गुड जॉब। वुमेन एम्पावरमेंट। यू गाइस आर डूइंग अ गुड जॉब। मतलब कोई ऑप्शन नहीं है? कभी मैंने सोचा नहीं है ऐसा। इतने प्रोग्राम्स में आप वैसे, अगर करंट अफेयर का प्रोग्राम है, अगर आपको थोड़ी देर के लिए गैर सियासी शख्सियत समझा जाए, तो कभी है इस तरह होता है कि यार मैं तो ये जो कर रहा है या ये जो बोल रहा है मैं तो इससे अच्छा कर सकता हूँ? होता है ना, इतना आप लोग स्क्रीन पर आ रहे होते हैं, तो कभी ऑप्शन मिले तो करना चाहेंगे किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम? आई हैव नेवर थॉट कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ इस तरीके से, बिकॉज मेरी शख्सियत ज़रा ऐसी ही नहीं है कि मैं किसी को अपने से कम समझूं। आई थिंक हर बंदा अपनी, और मैं तजवीज़ भी लोगों को ये करती हूँ कि एवरीबडी शुड बी हर सेल्फ। हर इंसान को, अभी हाल ही में 5-6 दिन पहले एक मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, मैं उधर गई थी, तो उधर यंग नई रिपोर्टर्स लड़कियाँ थीं, तो जो ट्रेन हुई हुई थी, उनको भी मैंने यही मशवरा दिया। आई सेड यू ऑल should be yourself. आप किसी और की तरह नहीं बन सकते, कोई आपकी तरह नहीं बन सकता। हर बंदा अपनी इंफरादी शख्सियत रखता है, लेकिन मुझे मीडिया की अगर बात करती है तो मुझे बिल्कुल एंकर पर्सन्स वगैरह के लिए, टॉक शोज़ के लिए, करंट अफेयर के मुझे ऑफर्स भी होती रही हैं फ्रॉम वेरियस चैनल्स। आपको देख रहे हैं आगे? नहीं, मुझे ऑफर्स हुई हैं, लेकिन जिन दिनों मुझे ऑफर्स होती रही बहुत ज़्यादा पीक पे, बल्कि वो धरने के दिन थे, और उसके बाद भी मुझे होती रही ऑफर्स काफ़ी चैनल से, लेकिन उस वक्त पार्टी को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही, और ज़ाहिरी बात है एज अ रिप्रेजेंटेटिव यू नो मीडिया पे पार्टी की आवाज़ बनना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। तो मुझे जब मुझे ऑफ़र हुई तो मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि मैं पार्टी नीड्स मी मोर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो फिर यू नो, वरना इसमें कोई बुराई नहीं है, कभी अच्छा खुला है ऑप्शन ना। अगर कभी भी मौका मिले आपको लगेगा कि, और ये अच्छी चीज़ है, ये इट्स अ गुड थिंग, आपका एक्सपोजर बड़ा चेंज। अच्छा, कभी कोई
کال آئے ملٹی ٹاسکنگ ہاں ہمارے یہاں پاکستان میں مووی بھی دوبارہ آ رہی ہے نا, ڈراماز بڑے اچھے بن رہے ہیں, ایکٹنگ کی آفر ہے, ناٹ فار دیٹ. اوکے تو وہ اس کے لیے نو ہے, ٹھیک ہے, اینکر یا ایک اس کے لیے جو ہے وہ اس کرسی کے لیے اویلیبل, میں نے کہا پوچھ وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا چینل ہے. مجھے کافی اچھے چینل سے کافی جو ہے رننگ شوز سے آفر آئی, لیکن میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ مجھے اس وقت ہمیشہ جب آفر آئی تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ میرے اوپر بہت زیادہ آلریڈی ذمہ داریاں ہیں, کیونکہ یہ بھی کوئی بھی وٹ ایور تھنگ یو ڈو آپ کو رسپانسبلٹی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ بہت ساری اچھی پیاری خوبصورت اینکرز ہماری ہیں, دے آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب اینڈ آئی فیل ویری گڈ ٹو سی دیم. اچھا یہ بتائیں, جو آپ پرائم ٹائم کے شوز میں جا رہی ہوتی ہیں, اب تو سارا انٹرٹینمنٹ ختم ہو گیا, بس نیوز ہی نیوز ہے. شام کو بھی آپ دیکھیں نا, جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے, جس ٹائم پہ پہلے ڈراماز دیکھے جا رہے ہوتے تھے, اب آپ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اس ٹائم پر نا. آپ لوگ سپر اسٹارز بن چکے ہیں ماشاء اللہ, اور اب میں نے دیکھا پولیٹیشین اب بڑا اپنے آپ کو گروم بھی کر رہا ہے, اپنی پرسنالٹی کو اچھا پہننا اوڑھنا, کیونکہ ان کو پتہ ہے اب اسکرین جو ہے وہ ہم سے ہی سج رہی ہوتی ہے. تو یہ جو تمام معاملات ہیں پرائم ٹائم کے شوز میں جا کر, کبھی ہم بحث دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی لڑائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ کیسا مزاج ہو گیا ہے اس سلاٹ کا, یہ واٹ ڈو یو سے, اس پہ کبھی آپ لوگ بات کرتے ہیں؟ یہ ایک تو ریٹنگ کی بنیاد پہ یہ زیادہ ہوتا ہے. بہت سارے اینکر پرسنس کی کوشش ہوتی ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ آل بٹ کافی ساروں کی کوشش ہوتی ہے کہ ذرا سا ہمارا کوئی ایسی ہیپننگ چیز ہو جائے کہ لوگ چینل روک دیں, وہ یہ لڑائی ہو رہی ہے, یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, یہ سنو یہ دونوں ایک دوسرے کو مطلب کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ جہاں پر ذرا سا ایک کورلسم وہ نظر آتا ہے نا ایک پکچر, تو لوگ روک دیتے ہیں چینل اور دیکھتے ہیں, تو وہ اس سے ویورشپ بڑھتی ہے. تو کچھ اینکرز کی کوشش ہوتی ہے, وہ ذرا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی بات چھوڑ دیں کہ یہ آپس سے لڑ لیں, کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ یو نو ٹرائی ٹو بی ویری کام اینڈ کمپوز اینڈ آل, یو نو آئی ٹرائی ناٹ ٹو لوز مائی ٹیمپر, بیکاز ہر انسان کے اندر جذبات کے لیول ہوتے ہیں. ایک ہائٹ ایک لمٹ کے بعد آپ یو نو چیزوں کو اس طرح ایزیلی نہیں لے سکتے. تو ہوتا ہے, میں نے کافی دفعہ میں نے شوز میں دیکھا, بلکہ ایک چینل پہ ایک دفعہ میں گئی تو نون لیگ کے کوئی صاحب تھے, وہ ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں جب شو میں میں پہنچی تو میں ذرا 5-10 منٹ لیٹ پہنچی ٹریفک کی وجہ سے. جب میں چینل میں پہنچی تو میں نے دیکھا وہ نون لیگ ایمرجنسی بریک لے لی چینل نے, بیکاز وہ جو نون لیگ کے کوئی ایم این اے صاحب تھے وہ جذبات میں, حالانکہ اس وقت تو میں پہنچی ہی نہیں تھی, تو وہ اکیلے ہی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں اتنے جذباتی ہو گئے تھے کہ جذبات میں ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا, اور وہ اتنا شیور کر رہے تھے, ان کی اتنی بری حالت, آئی تھنک وہ کوئی ان کا پرابلم بھی تھا صحت کے حوالے سے, وہ ذرا جو ہے نا بیمار بھی تھے, اور وہ پارٹی کو اپنی نون لیگ کو ڈیفینڈ کرتے کرتے ان کے اندر ایسی ہو گئی کہ وہ کپ کپانے لگ گئے. تو وہ چینل کے سارے لوگ ان کے سر پہ کھڑے ہوئے, ان کو فوراً کوئی میڈیسن دی, پانی دیا. وہ تو میں نے وجہ پوچھی تو وہ اینکر نے کہا کہ میں نے نون لیگ کو ذرا سا مطلب کچھ کہہ دیا, تو وہ جذباتی ہو کے انہوں نے, تو یہ لیول ہوتا ہے لوگوں کے جذبات کا. تو میڈیا میں رہ کے آپ کو بڑا فوکس بھی رہنا پڑتا ہے, کام اینڈ کمپوز, بیکاز یو آر اے پبلک پرسن, آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے, آپ لوگوں یو نو یو آر. لیکن بیچ میں اس طرح کے بڑے معاملات ہوئے تھے کہ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی جو ہے وہ اسپیشلی خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی چیزیں ہوئی. یس ایگزیکٹلی, آپ کے ساتھ بھی ہوا. اس کے علاوہ اور جو شیریں مزاری ہیں ان کے مختلف دیکھیے کسی بھی پارٹی کی عورت ہے, اور ذمہ داری آپ کو میں بتاؤں صرف جو بالکل بہودہ قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ خاتون ساتھ میں بیٹھی شو کر رہی ہے تو تنقید کیا کہہ دی, کافی دفعہ ہوا ہے شوز میں. بیبی ابھی آپ زیادہ نہ بولیں, ابھی ہم ایسی باتیں کریں گے آپ رو دیں گے, آپ کا میک اپ اتر جائے گا. اب یہ کوئی بات ہے؟ ہاؤ نان سینسیکل. یس ایسے بھی ہوا ہے. میں کہوں الحمدللہ میرا میک اپ بھی اتر جائے تو میں کوئی اتنی خوفناک بھوتنی نہیں ہوں, اللہ نے اچھی پیاری شکل دی ہے, تو الحمدللہ آپ بے فکر رہیں. ہاں یہ آنر ہوتا ہے. تو واٹ از دس, یو نو بندہ کہتا ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے, سیاسی لوگ ہیں, آپ کیا مثالیں چھوڑ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیریکٹر اسیسینیشن تو اتنا آسان ہے ٹارگٹ کرنا خواتین کو, ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان کے پر کسی قسم کی کیچڑ اچھال لیں, وہ اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کریں گی. اچھا, اور ہوتا پتہ کیا ہے, آن ایئر کر جاتے ہیں خواتین کے خلاف بات, اور معافی جو ہے نا بعد میں باہر نکل کے, اچھا معاف کر دیں, آپ ہماری بہن ہیں, ہم نے آپ سے بدتمیزی کی نا, ہمیں بڑا افسوس ہے اس چیز کا. یہ آپ معافی مانگتے ہیں اکیلے میں, اور آپ پبلک میں جو ہے نا آپ ہیوملیٹ کر رہے ہوتے ہیں.
تو اب تو عورتیں بڑی ماشاءاللہ جو ہے نا پاورفل ہو گئی ہیں پاکستان میں, تو وہ ٹکا کے نہیں, وہ اچھا ہے. یہ بیچ میں ہوا بھی کراچی میں بھی اس طرح, سندھ اسمبلی میں بھی ہوا, اس کے بعد معاملات, کیونکہ ہماری جو نصرت کے ساتھ بڑی اچھی جو, اور وہ بھی ماشاءاللہ سے وہ یہاں پر آتی ہیں, بہت دبنگ عورت ہے, کیا بات ہے ان کی, میرے پاس آتی ہے وہ, شی از ویری سویٹ ماشاءاللہ, ویری ہمبل. لیکن دیکھیں یہی عورت کا کردار بھی ہے, جہاں اس کو نرم رہنا ہے وہ نرم رہے گی, جہاں اس کو مد مقابل کھڑا ہونا ہے. مردوں کی یہاں برابری کی بات نہیں آئی, یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ آپ کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو, برابری کی بنیاد پر چیزیں ہونی چاہیے, اور انہوں نے بھی صحیح اسٹیپ لیا جو بھی انہوں نے کیا. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی فیوریٹ اینکر ہے پرائم ٹائم جس کے شوز پہ جانا آپ کو پسند ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 3 نمبر آپ کو دینے, 3 لوگوں کا نام لینا ہے جن کے ساتھ آپ پرائم ٹائم کے شوز کری ہوتی ہے, تو کن کے نام لیں گے آپ؟ پرائم ٹائم میں کافی سارے اینکرز ہیں جو اچھا شو کر رہے ہیں, اور تقریباً آلموسٹ آئی ڈن شوز ود آل آف دیم. اگر خواتین کی بات کرتی ہیں تو جیسمین ہیں, فریہ ادریس ہیں, ایون نادیہ مرزا ہیں, دے آر ویری ونڈرفل پیپل. ایون پارس ہے, شی ڈز ہر ہوم ورک ویل. اور اگر میل اینکر پرسن میں ہے تو وسیم بادامی ہیں, بہت اچھے پروگرامز وسیم کرتا ہے. تو اور ایکسپریس نیوز پہ ہیں منصور ہیں, آج کل بڑا اچھا کر رہے ہیں. تو اور ہر چینلز میں اچھے اچھے لوگ ہیں جو کام اچھا کر رہے ہیں. تو بول ٹی وی بھی آ گیا ہے تو اس کی بھی اچھے اچھے اینکرز ہیں. تو آلموسٹ دیر آر سو مینی. اور ہمارے تو میڈیا میں ہمارے پاس بھی بڑی اچھی الینا شگری ہیں, ڈیفینیٹلی آپ نے ان کے ساتھ. جی الینا شگری یا سے پہلے آئی بھی تھی یہاں پر, اور وہ بڑا ان کا بھی بڑی مزے کی پرسنالٹی ہے الینا کی بھی, اور نام بھی جیسا پاورفل ہے وہ خود بھی ویسی پاورفل ہے. اچھا یہ بتائیے ناز مجھے کہ جس طرح ہم آج کے آپ کے جو ہے حالات اس کی بات کر رہے ہیں, تو ابھی ناز کو اگر میں لے جاؤں پیچھے تھوڑا سا پاسٹ میں, تو جو اسکول ڈیز تھے یا کالج ڈیز تھے تب بھی اتنی ہی ایکٹیو تھی, اتنی سوشل تھیں کہ میں نے اپنی ٹیم بنانی ہے, ایز اے لیڈرشپ کام کرنا ہے, ایسا تھا کچھ یا نہیں تھا بچپن میں کچھ؟ میں آپ کی بات بتاؤں, میں آئی ہیو بین اے ویری observing kind of a person. Achha. And you know, yes, I've been very vocal about things from very childhood, but I've not been ill-mannered. کچھ بچے ill mannered ہو جاتے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں وہ vocal ہوتے ہیں, you know, اپنی بات کہتے بہتر طریقے سے ہیں. مجھے کمیونیکیشن سکلز ہوتا ہے نا, وہ بچپن میں میری کمیونیکیشن سکلز جو ہے وہ ہمیشہ اچھی رہی ہیں. اور بات یہ ہے کہ میری پرسنالٹی میں ایک چیز جو اچھی رہی ہے کہ میں اردو کو اردو کی طرح بولتی ہوں جس طریقے سے سب یہاں بولتے ہیں. اور یہ کراچی کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے کہ کراچی کے لوگ اردو کی طرح بولتے ہیں. اب میں بلوچ ہوں, میں جب سینٹ جوزفس کالج میں پڑھتی تھی تو ان دنوں کی بات ہے کہ ہماری باٹنی کی ایک ٹیچر ہوا کرتی تھی پروفیسر, تو وہ انہوں نے میرا نام ایک دفعہ دیکھا, تو جب بیچ میں ہم گئے نئے بیچ میں, تو انہوں نے کہا کہ ناز بلوچ. میں نے کہا یس. تو کہتی ہے آر یو اے ریئل بلوچ؟ میں نے کہا یس میم آئی ایم اے ریئل بلوچ. کہتی ہے لگتا نہیں ہے. میں نے کہا کیوں میم, آپ کو کیوں ایسا نہیں لگتا کہ میں بلوچ ہوں؟ تو انہوں نے کہا آپ کا تلفظ اور بات کرنے کا انداز تو بالکل اردو پکی ہے آپ کی, اچھی ہے, اور آپ اردو بھی صحیح بولتی ہیں, آپ کی انگریزی بھی بڑی مطلب صاف ستھری ہے, صحیح انگلش بات کرتی ہیں آپ, تو ایکسنٹ کہیں نہیں آتا آپ کا بلوچ. تو میں نے کہا کہ میں اردو میں بولتی ہوں, اور یو نو اردو کو مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, آئی ایم سوری بار بار مجھے کہا جا رہا ہے, یو نو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر کچھ مزید بات کریں گے ناز کے ساتھ. میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. آئی مین وہاں پہ سمجھا جاتا ہے ہر کلچر کے اندر, آئی ڈونٹ نو مختلف کلچرس کے اندر, لیکن ہمارے میں یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کو پروٹیکٹ کرنا, شیلٹر کرنا, کہ باہر کی جو ایک دنیا ہے اس کے سامنے یو نو اس سے دور رکھنا ذرا سا. لیکن ہاں, لیکن یہ بھی ساتھ میں ہے کہ جہاں تعلیم ہے, تعلیم کے ساتھ آپ کو تبدیلی بھی نظر آئے گی, لوگوں کے شعور میں چینج نظر آئے گا. میرے والد صاحب نے ہم تمام بھائی بہنوں کو, مجھے اور چاہے میرے بھائیوں کو, ہمیں ایکول لیول کی تعلیم دی. انہوں نے کبھی یہ اچھی بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب ہمیشہ جو ہے نا وہ ہمیں بیٹا ہی کہتے ہیں, تو بیٹیوں کو بھی ہاں جی بیٹا, جی بابا.
تو وہ جو ہے وہ ایک فرق نہیں رکھا کہ بیٹے, اور ہماری پرسنالٹی پھر وہ بچپن سے ایسی بنی نا کہ ہم نے اپنے میں اور بھائیوں میں کوئی فرق نہیں سمجھا. رائٹ, یو نو, نہیں تو آپ کو فیملی سے سیاست ملی, مطلب سیاسی تھا کوئی؟ میرے والد صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر ممبر ہیں اور ایکس منسٹر پیپلز پارٹی کے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بہت ہی قریبی جو ہے وہ دوستوں میں سے ہیں, اور ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے میرے والد صاحب کا. جی ہاں, اس کی وجہ اب میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں کہ ایک تو شادی کے بعد امیجیٹلی یہ میں نے پی ٹی آئی کا جب فیصلہ کیا اور پالیٹکس میں آنے کا, I don't think my father would have allowed me ever in my life to come into politics. Yes. Because politics کا ماحول بڑا ایک عجیب قسم کا ایک ماحول, تصور, پرسیپشن ہے. الحمدللہ پرسیپشن ہے یا یہ ریالٹی ہے؟ دیکھیں اب پی ٹی آئی کے اندر تو جس پارٹی میں ہوں میں بڑا کمفرٹیبل محسوس کرتی ہوں, کیونکہ یہاں رسپیکٹ لیول ہے, خواتین کی عزت بہت ہے, اور یو ہیو ٹو بی یور سیلف. اپنا میرٹ کے اوپر آپ جو محنت کریں گے آپ آگے آئیں گے, ورنہ بڑا عجیب ایک کلچر دیکھا گیا ہے حقیقتاً. مے بی آئی ایم بینگ ویری بلنٹ, بٹ یہ حقیقت ہے کہ بہت سی جگہوں پہ میرٹ کو نہیں دیکھا جاتا. لیکن ناز میری بات سنیں, ہر پارٹی نیپوٹزم, وہ فلانے وزیر کی بیٹی ہیں تو ان کو بنا دو, وہ فلانے مشیر کی صاحبزادی ہیں تو ان کو بنا دو, یہ ہمارے دوست کی بیٹی ہیں ان کو بنا دو, ایم پی بنا دو, ایم این اے. لیکن آپ جو حقیقتاً پارٹی کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں خواتین, جو ڈیزرو کرتی ہیں, جو پہچان ہوتی, ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے پارٹیز کو, اس میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو وہ پھر میرٹ جو ہے نا وہ دب جاتا ہے, کل ہو جاتا ہے, اور فیورزم آگے آ جاتی ہے. مجھے ایز اے بلوچ ہونے کے ناطے میں ڈیفینیٹلی میں پھر ایک چیز میں میرے پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, بیکاز میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے بلوچ, ناز بلوچ, تو میں بڑا کاشیس ہوتی ہوں کیونکہ مجھے بہت بلوچ اون کرتے ہیں. کیونکہ میں کہیں پر بھی جاتی ہوں دے اون می لائک ایز اے سسٹر, they treat me as a sister. تو وہ مجھے ہوتا ہے کہ ابا نے بولا نہیں کہ تمہیں اگر سیاست میں آنا ہی ہے تو تم میری پارٹی میں آؤ, تم یہ کہاں دوسری پارٹی میں جا رہی ہو, ایسا کوئی سوال نہیں اٹھایا؟ نہیں, میرا اور میرے ہسبینڈ کا, ہم دونوں کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہم نے پی ٹی آئی کو پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے جوائن کیا, کیونکہ آئی ریئلائزڈ اینڈ مائی ہسبینڈ ریئلائزڈ کہ جی کچھ کیونکہ میرے اندر پولیٹیکل سینس تھی, ایک پولیٹیکل شعور کا ہونا بھی ضروری ہے. سیاست جیسے ہر شعبہ ہوتا ہے نا, میں سمجھتی ہوں سیاست کے لیے بھی آپ کو دماغ کی ضرورت ہوتی ہے, سیاسی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے, کب آپ نے کیا بولنا ہے, کب آپ نے کون سا موو کرنا ہے, آپ کو ہر چیز کے اوپر آپ کو پریپیئر ہونا پڑتا ہے, ادروائز بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. جی ہاں, تو میرے والد صاحب جو ہے ان سے میں نے سیکھا بہت کچھ ہے. میں نے پالیٹکس سیکھے کیونکہ میرے والد صاحب ہر الیکشنز کانٹیسٹ کیے, انہوں نے 1971 سے لے کر ہمیشہ 2008 تک الیکشنز میں حصہ ہمیشہ لیا ہے, تو جو ہے وہ ہمیشہ حصہ لیتے ہیں, اب بھی از ایکٹیو ان پالیٹکس. تو میں نے سیاست سیکھی ضرور ہے اپنے والد صاحب سے بہت حد تک, اور کچھ کتابیں بھی پڑھتی ہوں. تو اور کتابیں جب پڑھتی ہوں تو محترمہ بینظیر بھٹو کے اوپر کافی پڑھنے کا شوق رکھتی ہوں کہ ان کی, بیکاز ایک خوشی ہوتی ہے. میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, میں پاکستان تحریک انصاف ہوں, کیونکہ میرا ویژن عمران خان کا ویژن ہے. میں ایک نیا پاکستان دیکھنا چاہتی ہوں, میں کرپٹ مافیا اور ٹولوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی. پھر اس سے بہتر ہے کہ میں سیاست ہی چھوڑ دوں, مطلب یہ میرا ایک پرسیپشن ہے. لیکن پاکستان تو بن گیا نا, اب پاکستان تو پاکستان ہے, بہتر پاکستان ہو سکتا ہے. نیا جو ہے یہ تو پیارا ہے نا, اس میں نیا پاکستان کیا ہوگا, یہ میں ہمیشہ اس بات کو سوچتی ہوں. میں کہتی ہوں جب زندگی میں کبھی موقع ملا عمران خان صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے, کیونکہ وہ کرتے ہیں, وہ سولو انٹرویوز دیتے ہیں, باقی شاید پارٹی کے لیڈرز پھر بھی تھوڑا اتنا اسکرین اپیئرنس نہیں دیتے جتنے عمران خان دے رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی بڑی اچھی بات ہے. تو میں ان سے پوچھوں گی اس بارے میں, یہ ایک چیز ہے جو میرے ذہن میں, جو میں انہی کے سامنے رکھوں گی. ناز مجھے یہ بتائیے, الیکشن جب آپ لوگ کانٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, بڑی محنت ہو رہی ہوتی ہے نا, اپنے حلقوں میں جانا, محنت کرنا, تمام چیزیں, کوئی اس طرح کا فارمولا ہے اپنے حلقے کے لوگوں کو اپنا بنانے کا, یا لوگوں سے جو ہے ووٹ حاصل کرنے کا, کوئی فارمولا ہے اس کے لیے؟ دیکھیں, لوگ تو آپ کو سنتے ہیں جب آپ الیکشن کمپین کرتے ہیں. میں الیکشن میں کراچی سے میں نے حصہ لیا,
تو میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں میں نے کمپین کی, کارنر میٹنگز کی, تو وہاں پہ میں بلدیہ ٹاؤن, شیر شاہ, بڑے مشکل علاقوں میں, بہت ہی ٹف علاقے تھے, لیکن میں نے ادھر کام کیا ہے. اور میں لیاری بھی گئی ہوں, کافی کمپین, ملیر بھی گئی ہوں. کمپین تو پورے کراچی میں. لیاری تو ویسی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے وہاں پہ تو بلوچ کلچر, ہاں وہاں لینگویج کا بڑا ایک ایج ہوتا ہے. مجھے کہ اپنی لینگویج میں زبان میں بات کر رہی ہوتی ہوں, بلوچی میں بات کر رہی ہوتی ہوں, تو لوگ سمجھتے ہیں میری بات کو, لوگ سمجھتے ہیں. میں کسی بھی جگہ جا کے کسی سڑک پہ کسی گلی میں بھی کھڑی ہو جاؤں تو لوگ جب جمع ہوتے ہیں. وہاں کی خواتین کتنی ایکٹیو ہیں, اینڈ دے آر ویل امپاورڈ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لیاری میں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گھروں کے باہر بھی صبح ناشتے کے لیے جو بکھرا ہوتا ہے سامان, چھوٹے چھوٹے لوگوں نے اپنے ڈھابے جو بنائے ہوئے, تو اس میں عورتیں زیادہ ہیں. اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ. وہ صبح کا ناشتہ بیچ رہی ہیں, کہیں پر کوئی ہینڈ ورک کر رہی ہیں, کوئی کپڑے اسٹچنگ کڑھائی کا کام کرتی ہیں. یس دے ویری سپورٹیو, اکنامکلی بہت سپورٹ کرتی ہیں, فائنینشلی گھر کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. اور ویسے اسٹرانگ بھی بہت ہیں وہ, آپ ان کو دیکھیں, ان کی پچ بڑی, کیونکہ یہ وہ بڑا رچ کلچر ہے. بٹ وہی بات ناز کی کہ اگر وہاں پر پراپر ایجوکیشن فیسلٹیز پرووائڈ کر دی جائیں, ہاں ان کو لگتا ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں, ان پر ایک وہ لگا دیا, چھاپ لگا دی کہ یہاں دہشت گردی ہے. ایسا نہیں ہے. بٹ وہاں پر ایک اور چیز ہے کہ اکثر بلوچوں کے اس کے ساتھ مطلب کہیں پر بھی کوئی کہتا تھا بلوچوں کا نام لیتا تھا تو لوگ اکثر جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے تھے مذاق کوئی اڑا دینا کہ جی اڑے تڑے اور یہ اس قسم کی لینگویج. تو آئی یوز ٹو فیل ویری اوفینسو ایز اے اسکول چائلڈ آلسو. تو آئی یوز ٹو ناٹ لائک اٹ. ایک آدھ دفعہ میں نے مارننگ شوز میں دیکھا غلط ہی امپریشن بلوچوں کا دیا جا رہا ہے. مطلب وہ جو دکھا رہے ہیں دیٹس ناٹ ریئل بلوچ. جو بلوچ ثقافت ہے وہ بہت رچ ٹریڈیشن ہے, کیونکہ ڈینٹسٹری اسٹارٹ بلوچستان میں ہوئی ہے, جی ہاں. اور بہت ساری چیزیں ہیں بلوچی کلچر میں, جو ہمارا ٹریڈیشنل لباس ہے, جو کپڑے ہیں, اس کی اتنی بیوٹیفیکیشنز ہیں, ان کو ایکسپلور کریں, ان کے اوپر صحیح پروگرام کریں تو بلوچ اچھا فیل کرتے ہیں. وہ کلچر, اور بالکل ناز نے ٹھیک کہا کہ ہم بہت رچ ہیں الحمدللہ اپنے کلچر میں. چاہے کراچی کا کوئی بھی علاقہ ہو, لیاری ہو, گلشن ہو, شاہ فیصل ہو, ہر علاقہ جب مل کر اور عوام ملتی ہے تو وہ پھر ایک یونٹی بنتی ہے. اور کراچی کا ہر شہر بڑا خوبصورت ہے. اسی طرح جو ہے ہر شہر میں کچھ علاقے ایسے جہاں جس نے بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کیا. ہر شہر کی اپنی ایک ثقافت ہے. آپ ہائی وے پہ نکل جائیں, آپ کو سندھ کیا, پنجاب کیا, ہر جگہ کا آپ کو الگ کلچر ملے گا. بٹ وہی بات جو ناز کہہ رہی ہے کہ آپ دنیا کو دکھاتے کیسے ہیں. اسکرین ایک بڑا میڈیم ہے. ایک بریک مجھے لینا ہے. جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو ناز سے یہ پوچھوں گی کہ ہر عورت جو ہے جو گھریلو جو اپنا بجٹ کو چلا رہی ہوتی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی دودھ بھی مہنگا ہو گیا ہے, بجٹ آؤٹ ہو گیا ہے. سو ناز کو کتنا پتہ ہے کہ بھائی دودھ کے کیا ریٹ ہیں یا چیزوں کی, یہ اس طرح کے بھی کام میں جو ہے ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جانیں گے کچھ گھریلو باتیں ناز سے آفٹر دس بریک. میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین. ناز بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں ناز سے پوچھ رہی تھی کہ بھائی کچن سے کتنا تعلق ہے. بجٹ بناتی ہیں, یہ میرے کچن کا بجٹ ہے, یہ میری شاپنگ کا ایکسپینس ہے, ایسا کچھ ہوتا ہے. میں بھی تھوڑے دن پہلے بہن کے ساتھ بیٹھی بجٹ, میں نے کہا ذرا بناؤ تو پتہ تو چلے ہو کیا رہا ہے معاملہ. سو ایسا کرتی ہیں ناز؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ میں شاپنگ پہ جب بھی جاتی ہوں تو اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے جب لوگ پہچانتے ہیں نا دکاندار, تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ ناز بلوچ ہیں, وہ پھر بل بھی بڑا لمبا چوڑا بناتے ہیں, اسپیشلی آپ کپڑے لینے جائیں کچھ. تو میں تو ایسے نہیں, میں تو کنسیشن کرواتی ہوں, ڈسکاؤنٹ کرواتی ہوں. میں کہتی ہوں جی آپ, ہاں یس. اینڈ مائی ہسبینڈ سیز ناز واٹ آر یو ڈوئنگ, لائک ڈونٹ ڈو دس. تو آئی سے نو, ایسا نہیں ہے, یہ مجھے ناز بلوچ سمجھ کے زیادہ پیسے چارج کر رہے ہیں. میں بھی ایک عام پاکستانی کی طرح ٹریٹ ہونا چاہتی ہوں, ایسے تو فرق پڑے گا. عورت سیاست دان ہو یا عام ہو, گھریلو ہو, اس میں کنسیشن لینا ہوتا ہے, تسلی نہیں ہوتی نا. اچھا تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے تو خوشی ہوتی ہے نا کہ دیکھو میں نے سیو کر لیا. یس بیکاز یو نو کہ اگر ایک دیکھیں, کیونکہ ہمارے یہاں کوئی کنٹرول نہیں ہے, پرائس کنٹرول لسٹ نہیں ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی دکاندار آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ کو قیمت جو ہے نا وہ زیادہ بتا دیتا ہے, تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو ناجائز ڈیمانڈ کر رہا ہے چیز. تو اب دیکھیں کراچی میں, اب فوڈ کی بات کر رہے تھے ہم پہلے, تو یہاں پہ
3 करोड़ की आबादी है, 3 करोड़ की आबादी में 8 से 10 फूड इंस्पेक्टर्स हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या जेंडर एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम ख़वातीन को इतना एम्पावर करें, यंग जनरेशन्स को, लड़कियों को हम जॉब्स दें एज फूड इंस्पेक्टर्स की, और वो इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है स्पेशली कराची में फूड कंट्रोल के लिए। और ये लड़कियाँ हमारी जो है वो किसी से कम नहीं हैं। हमारी वुमेन जो है वो जा के फूड स्टोर्स में, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में उनकी ड्यूटीज़ हों कि वो जाके चेक करें। लगता है काउंसिल की सतह पर ये काम होना चाहिए, इस लेवल पर ज़रूरत है। उसमें एक्सपायरी डेट्स चेक होती हैं चीज़ों की, फूड चेक होता है आए दिन। हमें अभी लास्ट वीक मुझे इत्तला मिली किसी जगह से एक ट्रक भरा जा रहा था गोश्तों का, और वो गधे का गोश्त कराची से, तो लोगों ने पकड़ के वो गोश्त जो है वो निकाल के डिस्कार्ड किया, उसको फेंक दिया, डंप कर दिया। मिलावट आप देखें, दूध में आप देखें कैटेगरीज हैं, दूध में कैटेगरीज हैं। मैं देखती हूँ कि ज़ाहिर है हमारा काम है पब्लिक डीलिंग, लोगों में उठना बैठना, सारे दिन सोशली काम कर रहे होते हैं। तो मिल्क में यही है कि जो मिलावट वाला है 75 वाला भी आपको मिलेगा, अगर आपको 80 वाला चाहिए तो वो बता दें, 90 रुपए वाला पर लीटर चाहिए तो वो, तो ये कैटेगरी है कि उसमें ज़्यादा पानी मिला होगा, इसमें कम। कमिश्नर साहब मौजूद थे एजाज अहमद साहब, और वो ये कहते हैं कि 80 रुपीज़ प्राइस फिक्स है, बट अभी मुझे जांच को कि मैंने भी कुछ न्यूज़ देखी है तो उसमें आई थिंक अब बढ़ा दिया गया है, कमिश्नर की तरफ से भी रेट बढ़ाए गए हैं, बट आप कह रही हैं कि वो भी मिलावट के हिसाब से आपको इसमें भी रेट आगे पीछे मिल रहा है। अच्छा, खुद जाते हैं अपने घर की ग्रोसरी करने के लिए? जी हाँ, आई गो, मैं जाती हूँ ग्रोसरी करने के लिए, और वही बात है कि जब आप चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं, जब आप काउंटर में पहुँचते हैं तो बिल तो इतना लंबा चौड़ा होता है और चीज़ें उतनी नहीं होती, तो बंदा देखता है कि ये क्या है। हाँ। तो ज़ाहिर है हर बंदा मुतासर होता है महंगाई से। तो महंगाई तो बहुत, क्योंकि व्हेन यू कंपेयर थिंग्स, यू नो, व्हेन यू वर अ चाइल्ड, व्हेन यू वर स्कूल गोइंग चाइल्ड, उस दौर से आप फिर आगे कॉलेज लाइफ में हम आए, और हमने रुपए की हमने कदर जो है ना वो देखा है किस तरह ड्रॉप डाउन होती रही है। हमने देखा है कि पहले एक 100 रुपीज़ की क्या वैल्यू होती थी और आज 100 रुपए की क्या वैल्यू है, 1000 रुपए की क्या वैल्यू होती थी, आज 1000 रुपए की क्या वैल्यू है। आज एक गरीब इंसान भी, मैं आपको बताऊं, एक मतलब जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी भी दिन का खर्चा 1000 रुपये मिनिमम है एक फैमिली का। क्यों मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, उसमें यह है कि अगर सुबह ब्रेकफास्ट आप लेते हैं, ब्रेड है, अंडे हैं, मिल्क है, चाय है, तो आपका कहीं से भी, किसी में ऐसी फैमिली को बता रही हूँ जो बेचारे अफोर्ड नहीं भी कर सकते, 100 से 100-150 रुपये ये उनका चला गया। हाँ। फिर दोपहर का जो फूड होगा, दालें 200-200 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो है, तो उसमें वो दाल चावल भी बच्चों को खिला लेगा। चिकन भी बहुत इन्होंने महंगा कर दिया है, 400-500 है। तो अब वो है कि मटन तो लोग हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता। फिर आप देखें कि फ़िश, यू नो, पीपल, ये हेल्दी डाइट होती है, तभी तो पाकिस्तान में न्यूट्रिशन का इतना फुकदान है। हमारे औरतें आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, फिर उसके बाद हमारे पास आयोडीन का कितना मसला, थायराइड का कितना मसला पाकिस्तान में आ रहा है, हाइपोथायराइड लोगों को हो रहा है और ख़वातीन को हो रहा है, तो इशूज़ आ रहे हैं। ये जो आप मामलात बता रही हैं, ये कई सालों से ये बिगाड़ है ना, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से ये हुआ। चाहे महंगाई के जिनकी बात करें, हम करप्शन की बात करें, हाँ। या हम ये बात करें कि हेल्थ फैसिलिटी, हर जगह पर ना नीचे से लेकर ऊपर तक मामलात बिगड़े हुए हैं। अगर सपोज़ करें कि आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है, और इमरान खान साहब जो हैं वो जो चाहते हैं वो हो जाता है, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह उनका ख्वाब पूरा करे, दुआ आप लोग भी दुआ करें सब मिलके, वो ब्लैक वाली शेरवानी वो पहने जल्दी से। सो ये मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो तमाम मामलात हैं जिनको मुझसे ज़्यादा और एक आम औरत से ज़्यादा आप जानती हैं, वो भी फेस करती है और आप भी समझती हैं, आपको लगता है इतना आसान होगा इन सब चीज़ों को फ़ौरन से बेहतर कर लेना? बिल्कुल। अच्छा, कैसे? ऑफ अ गुड ऐसा क्या है आप लोगों के पास? देखिए, हमारे पास एक अच्छी टीम है, हमारे पास वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। सही। KPK के अंदर जो है, हम आप देखें कि किस तरीके से हम चेंजेस लेकर आए, हेल्थ में रिफॉर्म्स लेकर आए, जो अच्छी चीज़ हमें भी पता चलती है हम पास ऑन करते हैं उन तक कि भाई लेट्स डू दिस, यू नो। जिसको PTI में, पूरी टीम में, जिसको कोई अच्छा आइडिया आता है, इनोवेटिव आइडिया आता है, हम चाहते हैं वो एक्सपेरिमेंट ना हो, बल्कि उससे पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा हो। और आपने देखा KP में पुलिस अच्छी हुई, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन में, हमारी विमेन एम्पावरमेंट हमने जो की है KPK के अंदर, हमने औरतों को जो सहूलतें दी हैं, तो वो बहुत हमने फ़र्क लेकर आए हैं। और इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ, पीपल लाइक मी, वी आर पार्ट ऑफ PTI, वी आर अ टीम ऑफ PTI। अब आप देखें, गवर्नमेंट हमारी बनती है, तो मैं तो हमेशा ये चाहूँगी कि यहाँ पे आके हम सिंध में अगर मैं हूँ या अच्छा, मैं, पहला काम सबसे आपको क्या लगता है, अगर आपकी गवर्नमेंट बन जाती है तो आपको लगता है कि सबसे पहला काम जो इस मुल्क में ज़रूरत है करने की, वो क्या होगी?
دیکھیے پہلے تو ہمارے پاس بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. کل بھی کراچی میں ایک بریک ڈاؤن ہوا تھا, بہت بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا, آلموسٹ ہر علاقہ جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب گیا تھا. اور پینے کا پانی, صاف پانی, ڈرنکنگ واٹر از دا بیسک موسٹ نیسیسٹی آف ایوری پاکستانی. ہمارے یہاں پینے کا جو پانی ہے اس کے اندر اتنی کنٹیمنیشن ہے کہ ابھی ہم نے 3 دن پہلے ہی اسمبلی کے اندر اس پہ بھی آواز اٹھائی ہے. خرم شیر زمان ہمارے ایم پی ہیں, انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ایشو کو ہائی لائٹ کیا کہ پینے کا پانی اتنا ہمارا آلودہ ہے کہ یہاں واٹرز جو کلینزنگ اسٹیشنز ہیں انہوں نے خود اعتراف کیا کہ صرف پورے کراچی میں 30% پانی صاف ہے. ہماری اسمبلی میں آپ دیکھیں کبھی کبھی مجھے موقع ملتا ہے جب میں ان کے سیشنز دیکھ لیتی ہوں تو مطلب ایک دوسرے کو وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, کہیں شاعری ہو رہی ہے, کہیں کوئی دل لبھانے کی, کہ ہوتا کیا ہے یہ سیشنز میں. آپ نمائندے ہیں, آپ کو لے کر کے لایا گیا ہے وہاں پر, ایک دوسرے کو وہ لوگ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو سیشن میں ڈیزرو نہیں ہوتی. کہ آپ یہ ہیوملیشن جو ہوتی ہے, اس قسم کے جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, یہ نان سیریسنس ہوتی ہے, اور اسمبلی نان سیریس فورم نہیں ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فورم ہے, ایک فارمل فورم ہے جہاں پہ آپ لوگوں کے ایشوز ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. وہاں بیٹھ کر آپ مذاق کر کے بیٹھے ہیں, آپ اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں اور اپنا آپ بتا رہے ہیں کہ واٹ یو آر. رائٹ. اچھا ناز, کچھ لوگ ہیں جن کا میں نام لوں گی آپ کے سامنے اور ان کے بارے میں چاہوں گی کہ آپ کوئی کامنٹ کریں, ٹھیک ہے. یہ آپ کی سجیشن بھی ہو سکتی ہے, یہ آپ کی ان کے لیے رائے بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. سو جو میں پہلا نام لینا چاہوں گی وہ میں لوں گی شیخ رشید صاحب کا. کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ون لائنر, تاکہ میں اور نام لے سکوں. ون مین شو ان کا ہے, پارٹی اپنی ذرا بڑھائیں. اچھا اوکے, چلیں, سجیشن ہے کہ پارٹی بڑھائیں, ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچیں, لوگوں کے لیے سوچیں, کیونکہ ان کے اوپر جو کشمیر کمیٹی ہو یا جو ڈیزل کے الزامات ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان سے کبھی فائدہ نہیں کوئی حاصل ہو پایا آج تک. تو ہی شوڈ بی ویری لائک یا تو سیاست چھوڑ دیں, اور اگر سیاست کرنی ہے تو قوم کی خدمت کریں. اچھا, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست ہی چھوڑ دیں نا, یا اگر آپ نہیں کر سکتے سیاست, آپ اپنے آپ کے لیے سیاست کریں تو نہ کریں. یہ ناز صاحبہ جو ہیں وہ سجیشن بھی دے رہی ہیں اور وہ بھی کریں. اچھا, آصف علی زرداری صاحب. آصف علی زرداری صاحب از این انٹیلیجنٹ پرسن, اوکے, لیکن وہ اس کو ایک پازیٹیو انداز میں استعمال کریں اپنی مائنڈ کو, تو وہ کچھ وہی مائنڈ جو ان کا استعمال ہوتا ہے, دماغ ان کا جو یوز ہوتا ہے, اس کو وہ پازیٹیوٹی کی طرف استعمال اگر کرتے تو وہ بہت کچھ کر سکتے تھے. عمران خان. عمران خان آنیسٹ, سنسیئر اینڈ ٹرو پاکستانی. And he is so passionate to do something for Pakistan. He is a brilliant person. اچھا, تو جو لوگ پی ٹی آئی میں وہ سارے آنیسٹ ہیں, باقی سارے لوگ نہیں. عمران خان دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, میں نے آپ کو کہا, آپ نے آصف علی زرداری صاحب کا کہا, میں نے کہا کہ ان کا ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے, وہ اس کو پازیٹیولی یوز کریں تو ہی کین ڈو اے لاٹ فار پاکستان. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ اپنی انرجی کو کیسے یوٹیلائز کریں. صحیح. اچھا, ناز برانڈ کانشیس ہے؟ نو, میں سمجھتی ہوں کہ جو چیز پہن کے اپنا برانڈ خود بناؤ, وہ آپ نے کچھ بھی پہن لیا, اٹ سوٹس یو اینڈ یو کین میک اٹ اے برانڈ. اچھا جی, رائٹ ناؤ وٹ ایور آئی ایم ویئرنگ اٹس آل مائی اون ڈیزائننگ, اور اٹس لوکنگ سو بیوٹیفل. اچھا, ایک اور ہمارے یہاں جو ہے وہ بڑی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے, جس طرح آپ لوگ یوتھ کی بات کرتے ہیں, ینگسٹر کی بات کرتے ہیں, تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں تو آپ لوگوں کی جو ہے نا, یہاں تو مرجر ہو جانا چاہیے, یہاں کوئی بات ہونی چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ایک ینگ سوچ لے کر آئے ہیں, بہنیں بھی بڑی ایکٹیو ہیں ان کی, سوشل میڈیا کو بہت اچھے سے استعمال کرتے ہیں جس طرح آپ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. سو ان کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیں, مجھے بلاول بھٹو زرداری سے دیر از نو اوفینس ود ہیم, بیکاز اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے, میں تو I always loved محترمہ بینظیر بھٹو, and I always highly appreciate, not only appreciate, I feel very great جب میں یہ سوچتی ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک خاتون وزیر اعظم رہی ہے محترمہ بینظیر بھٹو, تو ویری امپریسو, اسلامی ریاست کی پہلی. جی ہاں, تو ایک امپریسو جو ہے نا ان کی ایک شخصیت ہے, اور ان سے ایک آئیڈیل شخصیت مجھے ایک عورت میں, خاتون میں, ان کے اندر سیاسی طور پہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہمیشہ لگی ہیں وہ. تو ان کے بچے ہیں,
وہ ہمدردی ہے, وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے, وہ ایک افیکشن ہوتا ہے کہ انہوں نے تکلیفیں دیکھی ہیں, اپنی ماں کو لوز کیا ہے, اور وہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے, اس سے باہر نکلے ہیں. لیکن جس دن بلاول بھٹو اپنی ماں کی ان قربانیوں کو صحیح معنوں میں لے کر آگے چلیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی شاید لوگ ان کی بات سمجھ پائیں. اس وقت آئی تھنک ان کو سیاست سمجھنے کا ٹائم ہے, ان کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیں بند نہیں ہوتے دروازے کسی کے لیے. ویری ٹرو, رائٹ. تھینک یو سو مچ ناز, بہت بہت شکریہ. ٹائم بالکل ختم ہے اور آپ کے آنے کا شکریہ. دوبارہ بھی ناز کو ضرور مدعو کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, رب آپ کو خوش رکھے, مسکراتے رکھے. جاتے جاتے ایک آواز ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.